बात सुनो, खाने में घी कम डाला करो प्लीज़ शकूरा। ख्याल किया करो ना, मुझे जॉब नहीं मिल रही, हालात बहुत ख़राब हैं, तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो। सलमान पास बैठा समझा रहा था शकूरा को। शकूरा गुस्से से बोली, सलमान अब भूखे तो हम रह नहीं सकते, घी कम डालो, नमक कम डालो, रोटी कम खाया करो, क्या क्या पाबंदी लगाओगे तुम हम पे। सलमान इतने ही तंग हो तो अपने भाई और माँ से अलग हो जाओ ना। सलमान धीमे से बोला, शकूरा खुदा का वास्ता है तुमको आराम से बोलो, माँ सुन लेगी तो सुनने दो, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है तुम लोगों ने। भाई की पढ़ाई का खर्च भी तुम उठाते हो, माँ की दवा का खर्च भी, और जब मैं कुछ बोलूँ तो रोना शुरू कर देते हो गरीबी का। देखो सलमान, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं यूँ घुट घुट कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। फैसला तुमको करना है अब, या मुझे मेरी माँ के घर छोड़ाओ या फिर अपने माँ और भाई से अलग हो जाओ बस। सलमान खाना खा रहा था कि खाने की प्लेट साइड पे रखी। मैं सारा दिन का थका हारा आता हूँ और घर आकर तुम्हारी बकवास सुननी पड़ती है। सलमान खाना छोड़कर चला गया। इतने में सलमान का छोटा भाई अरमान आ गया। भाभी क्या बनाया है आज खाने में? शकूरा मुंह बनाकर बोली, दाल बनाई है। अरमान पास बैठते हुए बोला, भाभी जल्दी से खाना दे दें, भूख लगी हुई है। शकूरा नफरत भरे लहजे में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, नौकरानी जो हूँ तुम्हारी, जिसको बोलो मुझे आर्डर दे रहा है, जाओ खुद डालकर खा लो। अरमान मुस्कुराने लगा, भाभी आप नाराज़ क्यों होती हैं, मैं डालकर खा लेता हूँ ना खुद ही। शकूरा गुस्से से उठी और कमरे में चली गई। अपनी माँ को फ़ोन किया, मामा मैं बहुत तंग हूँ यहाँ, मैं कभी सलमान की बातें सुनो, कभी वो बात बात पे टोक देता है, ये खाओ ये ना खाओ, और उसकी बूढ़ी माँ ना मरती है ना जान छोड़ती है। माँ ने समझाया, सलमान से बात करनी थी ना, की थी सलमान से बात मामा, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। शकूरा चाहती थी सलमान अलग से घर ले और हम अलग रहें। सास कुछ कहती तो आगे से बदतमीजी से जवाब देती। सास दिल की मरीज़ा थी, वो शकूरा को समझाती, देखो शकूरा, चाहूँ तो तमाशा मैं भी लगा लूँ, लेकिन लोगों को खुद तमाशा दिखाना नहीं चाहती मैं। मेरी न जाने कितने दिन ज़िंदगी है, अब ये घर तुम्हारा है, क्यों इतनी तंग हो हमसे। शकूरा गुस्से से बोली, ये घर नहीं है कैद खाना है, न खाने को अच्छा मिलता है न पहनने को, सारा पैसा मेरे शोहर का तुम और तुम्हारा छोटा बेटा अरमान खा जाते हैं। इतने में अरमान घर आ गया। देखा भाभी माँ से लड़ाई कर रही हैं। अरमान मुस्कुराने लगा, अरे भाभी क्यों झगड़ा करती हो, क्या हो जाता है आपको। शकूरा गुस्से से बोली, देख भाई मुझसे तुम्हारे कपड़े नहीं धोए जाते, समझे, अपने कपड़े खुद धोया करो। अरमान प्यार से बोला, बस इतनी सी बात है भाभी, मैं धो लिया करूँगा, आप बस गुस्सा ख़त्म करें। माँ रोने लगी, मेरा बेटा क्यों खुद कपड़े धोएगा, मैं मर गई हूँ क्या, मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, अपने बेटे को खाना बनाकर दे सकती हूँ, कपड़े धोकर दे सकती हूँ। अरमान माँ के पास जाकर बैठ गया। अरे माँ, भाभी की बातों का गुस्सा ना किया करो, भाभी नई नई है ना, हमारे साथ यहाँ माहौल में ढलने में वक्त लगेगा, और वैसे भी मैं भाभी की जिम्मेदारी नहीं हूँ ना, भाभी सिर्फ भाई सलमान यानी अपने शोहर का काम करे बस। माँ ने समझाया, बेटा अरमान तुम भी जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, तुम्हारी भी मैं जीते जी शादी करवा दूँ, कल का क्या पता मेरी ज़िंदगी का। शकूरा रात को फिर सलमान अपने शोहर के साथ झगड़ा कर रही थी। मुझे शॉपिंग करवाने लेकर चलो, सलमान समझा रहा था। अरे कुछ दिन इंतज़ार कर लो मेरी जान, मेरी प्रमोशन कंफर्म हो रही है, फिर जो कहोगी ला दूंगा। सलमान सबसे पहले हम तुम्हारी माँ और भाई से अलग होंगे। सलमान मजबूर था, करता तो क्या करता, शकूरा से प्यार भी बहुत करता था। शकूरा शादी से पहले एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी, लेकिन सलमान के कहने पर जॉब छोड़ दी थी। कुछ दिन गुजरे, सलमान की जॉब लग गई, तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी। शकूरा बहुत खुश थी। शकूरा के इसरार पे सलमान ने माँ से बात की।
ماں شکورہ الگ رہنا چاہتی ہے۔ جس کمپنی نے مجھے جاب دی ہے وہ مجھے گھر بھی دے رہی ہے۔ آپ لوگوں کو میں ہر مہینے خرچہ دیتا رہوں گا۔ ارمان بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ماں کچھ کہنے لگی لیکن ارمان مسکراتے ہوئے بولا، ارے بھائی جان کوئی بات نہیں، بھابھی اپنے ماں باپ کے گھر لاڈلی سی ہوگی، ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی نا، آپ بھابھی کو لے جائیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ سلمان ارمان سے ہاتھ ملا کر بولا، تم دھیان سے پڑھنا، میں تم کو ہر مہینے پیسے دے دیا کروں گا۔ دوسرے دن سلمان شکورہ کے ساتھ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ماں بہت روئی تھی، کیسی ظالم لڑکی ہے، میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا۔ ارمان ماں کو سمجھانے لگا، امی جان آپ پریشان نہ ہوں، بھابھی پرائے گھر سے آئی ہے، بھائی سمجھا کر لے آئیں گے کچھ دن تک۔ سلمان کی تنخواہ کافی اچھی تھی، شکورہ بہت خوش تھی۔ شکورہ اب زیادہ تر کھانا باہر سے منگواتی تھی۔ فریج میں آئس کریم اور طرح طرح کی چاکلیٹس اور کچھ ٹھنڈے پڑے ہوئے رہتے۔ ہر دوسرے دن کبھی شکورہ کا بھائی آ جاتا بچوں کو لے کر، تو کبھی بہنیں آ جاتی رہنے۔ شکورہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ ادھر ارمان کالج جاتا، کالج سے واپس آتا، دیکھتا ماں کھانا بنا رہی ہے، بیمار ماں، دل کی مریضہ۔ ماں کو سمجھاتا، امی جان کتنی بار کہا ہے آپ نہ بنایا کرے کھانا، میں خود بنا لیا کروں گا۔ ماں مسکراتی، لے بھلا تم کھانا کیوں بناؤ گے، ماں زندہ ہے نا ابھی۔ ماں کی حالت کچھ خراب ہو گئی رات کو۔ ارمان بڑے بھائی سلمان کو فون کرتا رہا۔ سلمان سویا ہوا تھا۔ شکورہ نے موبائل دیکھا، گالی دے کر بولی، اس منحوس کو کیا موت پڑ گئی جو اس وقت فون کر رہا ہے۔ موبائل آف کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا اور سو گئی۔ ارمان خود پھر اپنے ایک دوست کی مدد سے ماں کو ہسپتال لے گیا۔ ماں کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹرز ارمان سے کہہ رہے تھے، آپ کو کتنی بار کہا ہے خوشگوار ماحول میں رکھا کریں اپنی ماں کو، یہ کچھ ٹینشن لیتی ہیں اس لیے یہ حالت ہوئی ہے۔ اب ارمان کیا بتاتا ماں کو کون سا درد کھائے جا رہا ہے۔ دوسرے دن سلمان کو پتہ چلا ماں ہسپتال میں ہے، دل کا دورہ پڑا ہے، جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ ارمان سے جھگڑنے لگا، مجھے بتایا کیوں نہیں، ماں کی حالت خراب ہے۔ ارمان پیار سے کہنے لگا، بھائی جان میں نے کال کی تھی لیکن آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی، پھر نمبر بند آ رہا تھا آپ کا۔ سلمان ماں کے پاس آیا، ماں آپ کیوں نہیں اپنا خیال رکھتی؟ ماں پیار سے بولی، ارے میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بچے۔ ارمان ایک گلاس میں جوس ڈال کر ماں کو دینے لگا۔ ماں پیار سے بولی، ارمان بیٹا اپنے بھائی کو ایک گلاس جوس تو دو، دیکھو کیا حالت بنائی ہوئی ہے، کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ہائے ماں، آخر ماں ہوتی ہے نا، لیکن کون سمجھے۔ سلمان پھر گھر چلا گیا۔ شکورہ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن ماں کو یہاں لے آتے ہیں۔ شکورہ سر پہ ہاتھ رکھ کر بولی، سلمان میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، کل آپ اپنی ماں کو لے آئیں۔ سلمان خاموش ہو گیا۔ ارمان ماں کے علاج کے پیسوں کی خاطر پارٹ ٹائم جاب کرنے لگا، اپنی اور ماں کے کپڑے خود دھوتا، کھانا بناتا، برتن واش، جھاڑو پونچھا، سب کچھ کرتا، لیکن بھائی اور بھابھی پہ اب بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ آج ارمان نے بہت ہارڈ کام کیا تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ رات کو گھر آیا، ماں کو دبا رہا تھا کہ ماں نے محسوس کیا آج ارمان زور سے نہیں دبا رہا۔ ماں نے پوچھا، پتر ٹھیک تو ہو نا؟ ارمان مسکرانے لگا، ہاں امی جان بالکل ٹھیک ہوں۔ ماں سمجھ گئی، تھک گیا ہے ارمان، کہنے لگی، جا بیٹا سو جاؤ جا کر۔ ارمان چارپائی پہ لیٹا سو گیا۔ جب ارمان سو گیا، ماں اٹھی، دیکھا ہاتھوں پہ زخم تھے۔ ارمان کی ماں ہاتھ چوم کر رونے لگی، ہائے میرے وقتوں کے مارے پتر، ماں صدقے جائے، اللہ تیری سب مشکلات آسان کرے۔ ماں کو بیٹے کا اتنا دکھ لگا کہ وہ درد برداشت نہ کر پائی اور دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی۔ ارمان صبح اٹھا، ماں اوندے منہ زمین پہ پڑی تھی۔ بہت آوازیں دی ماں کو، لیکن اب ماں کہاں واپس آنے والی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد ارمان بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ ادھر سلیمان نے شکورہ کو کہا، ارمان بیچارہ اکیلا رہتا ہے گھر میں، اسے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ پہلے شکورہ نے منع کر دیا،
پھر سلمان کی ضد پہ شکورہ مان گئی۔ ارمان کا ہاتھ پکڑ کر بڑا بھائی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ ارمان جانا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی جب ماں کو ساتھ نہیں رکھ سکا تھا تو میں کیوں رہوں؟ سلمان نے ماں کا واسطہ دیا۔ ارمان مان گیا، ساتھ چلا گیا، بھابھی سے سلام کیا، لیکن بھابھی نے سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ بھابھی کھانا بناتی لیکن ارمان کھانا باہر سے کھاتا۔ سلمان نے سمجھایا، ارمان ایسا نہ کرو۔ ارمان مسکرایا، بھائی میں بھابھی کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ شکورہ تو خوش تھی، بھاڑ میں جائے، نہیں کھاتا تو اچھا ہے۔ ارمان کپڑے دھو رہا تھا، شکورہ کی بہن آ گئی۔ ارمان کو دیکھ کر مسکرانے لگی، بھائی آپ کپڑے خود دھو رہے ہیں؟ ارمان بھی مسکرا کر بولا، اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ شکورہ نے بہن کو آواز دی، آجا چھوٹی، کس مفت خورے کے منہ لگ رہی ہو؟ بھابھی نے باہر سے کھانا منگوایا، انجوائے کرنے لگے۔ ارمان دیکھتا بہت اداس ہوتا، بھائی بیچارہ کتنی مشکل سے کماتا ہے اور بھابھی اپنے میکے والوں اور اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر عیاشی کرتی ہے۔ ارمان نے بھابھی کو سمجھانا چاہا، بھابھی ایک بات کہوں، سلمان بھائی کو میں نے بابا کی طرح دیکھا ہے، وہ بہت دکھ دیکھ چکے ہیں، بہت برا وقت جیلا ہے ہم نے بابا کے جانے کے بعد۔ بھائی بہت مشکل سے کماتے ہیں اور آپ یوں عیاشی کرتی ہیں۔ شکورہ کو ڈر تھا کہیں ارمان سلمان کو نہ بتا دے کہ میں چھپ کر اپنے بھائیوں کو پیسے دیتی ہوں، یوں فضول خرچی کرتی ہوں۔ سلمان رات کو گھر آیا، شکورہ رو رہی تھی، سلمان مجھے یہاں نہیں رہنا۔ سلمان ڈر گیا، کیا ہو گیا میری جان؟ اب شکورہ روتے ہوئے بولی، آپ کا بھائی سلمان؟ حیرت سے، ہاں کیا میرا بھائی؟ وہ آج میری چھوٹی بہن جب نہا رہی تھی آپ کا بھائی چھپ کر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھ لیا اسے، وہ تو میری طرف بھی عجیب نظر سے دیکھتا ہے۔ سلمان گالی دے کر بولا، بکواس نہ کرو شکورہ۔ شکورہ روتے ہوئے بولی، اگر میرے بھائیوں کو یہ پتہ چلا تو بہت برا ہوگا۔ سلمان میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ سلمان شکورہ کے آنسو دیکھ کر سمجھ گیا، سچ بول رہی ہے شکورہ۔ ارمان واپس آیا گھر تو سلمان نے ارمان کے منہ پہ تھپڑ مارا، کتے انسان، بے غیرت، دفع ہو جا میرے گھر سے، اپنی بھابھی پہ غلط نگاہ رکھتا ہے۔ ارمان سمجھ گیا تھا بھابھی جیت گئی ہے۔ ارمان بھائی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بھائی جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی کا میں نے بھی پیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے ہماری ماں کی تربیت ایسی ہو سکتی ہے؟ سلمان نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ارمان روتے ہوئے واپس اپنے پرانے گھر آ گیا۔ ارمان بہت برے دن گزارنے لگا۔ ادھر بھابھی اور بھائی اپنی زندگی میں عیاشی کرنے لگے تھے۔ ارمان بہت روتا تھا۔ پھر ایک دن دوست نے بتایا، یار پولیس میں سب انسپیکٹر کی بھرتیاں آئی ہیں، تم بھی قسمت آزما لو۔ ارمان بولا، یار اس ملک میں رشوت اور سفارش کے بنا کچھ نہیں ہوتا اور میرے پاس دونوں نہیں ہیں۔ دوست نے زبردستی فارم فل کروا کے جمع کروا دیا اور پھر ایک دن ارمان کو فون آیا، آپ کو سب انسپیکٹر کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ ارمان کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر بڑے بھائی کو اللہ نے دوسری بیٹی عطا کی تھی۔ ارمان بھائی کو بتانا چاہتا تھا اپنی کامیابی کے بارے میں، لیکن خاموش رہا۔ 6 ماہ کی ٹریننگ کے لیے چلا گیا، بھائی کو کچھ نہ بتایا، گھر کو تالا لگایا چلا گیا۔ پھر قسمت نے رنگ بدلا، اللہ کی لکھی تقدیر نے کھیل کھیلا، وقت کی آندھی چلی۔ شکورہ سلیمان سے کہہ رہی تھی، اب بائک بیچ کر ایک کسر لے لیں پلیز۔ صبح سلیمان گھر سے نکلا کہ سلیمان شکورہ کا شوہر ایک روڈ حادثہ میں فوت ہو گیا۔ کمپنی نے چند روپے دے کر گھر جو دیا ہوا تھا واپس لے لیا۔ شکورہ رو رو کر پاگل ہونے لگی تھی۔ 2 چھوٹی بچیوں کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ پل بھر میں زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ شکورہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ مہینے گزرے تھے کہ شکورہ کی بھابیاں تانے دینے لگی تھیں، شکورہ کوئی نوکری دھندا کر، ہم لوگ تمہارا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ شکورہ چھپ چھپ کر بہت روتی تھی۔ بھائی بھی منہ موڑنے لگے تھے۔ بھابیاں بات بات پہ تانے دیتی تھی۔ محتاجی کی زندگی کیا ہوتی ہے شکورہ سمجھ رہی تھی۔ شکورہ کو ارمان اور ساس کے ساتھ کیا ہوا برا سلوک یاد آنے لگا۔ شکورہ بہت روتی تھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ بیچارے ارمان پہ کیا الزام لگایا تھا۔ بھائی نے جان چھڑانے کے لیے ایک 50 سال کا بوڑھا دیکھا اور کہا، شکورہ اس سے شادی کرو
اور اپنا گھر بساؤ۔ شکورہ بہت رو رہی تھی۔ بھائی، جب سلیمان زندہ تھا آپ دوڑ دوڑ کر میرے گھر آتے تھے، اور اب میرے برے دن آئے کہ آپ رنگ بدل گئے۔ ارمان پولیس آفیسر بن کر لوٹ آیا تھا۔ بھائی کی موت کا پتہ چلا، بہت رویا۔ بھائی کی بیٹیوں کو ملنے آیا۔ شکورہ نے ارمان کو دیکھا، دوڑتے ہوئے ارمان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارمان نے چپ کروایا، بھتیجوں کو سینے سے لگایا۔ ارمان پیار سے سمجھانے لگا، آپ کو کچھ بھی چاہیے بلا جھجک مانگ لینا۔ کچھ دن گزرے، آج شکورہ کا نکاح تھا اس بوڑھے سے۔ نکاح ہونے والا تھا، شکورہ رو رہی تھی کہ ارمان آ گیا۔ ارمان نے کہا، میں اپنے بھائی کی بیٹیوں کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ایک شخص بولا، بیٹیاں تو ماں کے ساتھ ہی رہیں گی۔ شکورہ کی ماں بولی، شکورہ ابھی جوان ہے، شادی کروانی ہے نا اس کی، کب تک محتاج رہے گی کسی کی۔ ارمان نے شکورہ کی طرف دیکھا، پھر بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ شکورہ کے نزدیک ہو کر بولا، آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے نکاح کر کے بیٹیوں کو اور آپ کو اپنے گھر ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ سب شکورہ کی طرف دیکھنے لگے۔ شکورہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ارمان نے سر پہ دوپٹہ دے کر شکورہ کو اپنی عزت بنا لیا۔ وہ بوڑھا جو بارات لے کر آیا تھا وہ ارمان کو دھمکی دینے لگا۔ ارمان مسکرا کر بولا، سب انسپکٹر ارمان کو سوچ سمجھ کر کچھ بولنا۔ شکورہ رو رہی تھی کہ اس نے کیا سلوک کیا اور ارمان نے زندگی دے دی۔ شکورہ 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، اللہ سے معافی مانگتی ہے کہ اے اللہ، وقت کبھی بھی کسی بھی طرف کروٹ بدل سکتا ہے، مجھے کسی کا محتاج